बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बिलावल जरदारी भुट्टो की तरह आइनी तरमीम के लिए जो है वो सरगर्म है। इससे पहले हमने देखा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं साहिबजादा सलील। मौलाना फजलुर रहमान साहब आजकल जो हैं वो आइनी तरमीम के लिए बड़े सरगर्म नज़र आ रहे हैं। इससे पहले हमने मौलाना साहब का एक रुख देखा था जब मौलाना फजलुर रहमान साहब आइनी तरामीम को इन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया था। यकसर मुस्तरद करने का मतलब जो मुसव्वदा था या नहीं था, या बन लिफाफे में जो भी दिया गया था, जो बकौले मौलाना साहब के काले थैले में, काले लिफाफे में मुसव्वदा पेश किया गया था रात की अंधेरे में, और हमने उस पर जो है इन्होंने उस पर कोशिश की कि ये मुसव्वदा पास हो जाए। किसी ने आइनी मुसव्वदा देखा नहीं था, हुकूमती अरकान और वज़राओं को भी पता नहीं था, हमने वो मुस्तरद कर दिया। यकसर मुस्तरद करने का मतलब कि पूरा मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। यकदम हमने मौलाना साहब को देखा है, आपने नोट किया होगा कि इससे पहले जो है वो यही कह रहे थे कि हमें जो है अवामी पॉपुलैरिटी मिल गई है, अवाम को हमने करीब से देखा है, और आइनी तरामीम को मुस्तरद करने के बाद अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हमने फ़ैसला किया है। तो ये बयानात मौलाना फजलुर रहमान साहब के चल रहे थे, मगर इससे पहले सरगर्म जो थे वो बिलावल भुट्टो थे। अब बिलावल भुट्टो एकदम पीछे चले गए और मौलाना फजलुर रहमान साहब सरगर्म हो गए। अब आइनी तरामीम पर मौलाना माने भी गए और अपनी तरफ से 3-4 जो मुसव्वदे में तजावीज़ डाली हैं उस पर भी बस पार्टी के साथ इत्तेफाक कर दिया है। कल जो है वो बिलावल भुट्टो से कराची में ख़ुद जाके मिले, वहाँ पे मुलाकात की और उनके साथ इत्तेफाक कर लिया है। आज जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दर पे पहुँचे हैं, वहाँ पे मुलाकात की, बिलावल भी आ रहे हैं और वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब को राम किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब आलमोस्ट मान गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब आलमोस्ट मान गए हैं, मतलब मान गए हैं आइनी तरामीम को। अब एक चीज़ की फिर शलवार बनानी पड़ती है ना, कि एक आपने इतना बड़ा स्टांस लिया हो। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये जमातें जो हैं ये आइनी तरामीम जो लेके आ रही थी, ये मुतमईन क्यों थी? अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है। तो वो सवाल जो है वो बड़ा आसान है कि पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बड़े मुदब्बिर सियासतदान हैं, बड़े दूरअंदेश हैं, बड़े दानिश्वर टाइप से सियासतदान हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि नसरुल्लाह साहब के पास जो था, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है बड़े दानिश्वर सियासतदान हैं। तो एक सीनियर सियासतदान है, सीनियर पॉलिटिशियन है, मफादात की सियासत भी करते हैं, मफाहमत की सियासत भी करते हैं, उसूलों की सियासत भी करते हैं। यहाँ पे जो स्टैंड उन्होंने लिया था आइनी तरामीम पे, वो एक उसूली स्टैंड था। अब आ गई है बात मफाहमत की और मफादात की। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को तमाम तर सियासी जमातों को पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर स्ट्राइक किसी के ख़िलाफ़ निकालते हैं तो फिर वो दबा के निकालते हैं, और अगर उनको कंट्रोल करना हो तो उनको कंट्रोल सिर्फ एक जगह से किया जा सकता है। उनको आप इस्टेब्लिशमेंट से डरा के, दूसरी तीसरी क़ुव्वत से डरा के आप उनको नहीं डरा सकते। मौलाना फजलुर रहमान साहब को कंट्रोल करने की चाबी इन सियासी जमातों को पता है कि कहाँ से है, वहाँ से ही इनको कॉल की गई और राम किया गया है, इन आइनी तरामीम पे राज़ी कर लिया गया है। वरना मौलाना साहब ने अक्सर तमाम तर तरामीम को मुस्तरद कर दिया था। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब आइनी अदालत की बात कर रहे हैं कि आइनी बेंच हो। आइनी अदालत जो है, वफाकी आइनी अदालत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वो चाह रही है कि वफाकी आइनी अदालत बने जिसमें तमाम तर आइनी केसेस हों, सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल इख्तियारात लेके वफाकी हुकूमत को दी जाए। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो मुसव्वदे के इख्तिलाफ़ात हैं वो ज़रा देख लें। एक बेंच, मौलाना फजलुर रहमान साहब बेंच, और दोनों जमातें जो हैं वो वफाकी आइनी अदालत की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे ये देख लेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वफाकी आइनी अदालत मान लेंगे। उन्होंने स्टांस लिया है, एक स्टैंड लिया है कि बेंच होना चाहिए, अरबों रुपए नहीं लगाने चाहिए। उन्होंने बार बार कहा है, उनके जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला, उन्होंने भी बार बार कहा है, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर ये वफाकी आइनी अदालत बनाते हैं तो ये निज़ाम को तबाह कर देंगे, अदलिया को तबाह कर देंगे। और एक स्टैंड लिया हुआ है कि हम वफाकी आइनी बेंच
بنائیں گے اور اس بینچ میں جو ہے سپریم کورٹ کے اندر رہتے ہوئے وہ بینچ برابر اپنا کام کرے گی. آپ نے موسٹ سینئر 5 ججز نکالنے ہیں سپریم کورٹ میں. ہائی کورٹس میں جو ہے صوبوں کی سطح پہ 4 یا 3 ججز جو ہے وہ لگانے ہیں. وہ سارا اب ایک یہ چیز تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بیچ میں یہی مان رہے ہیں کہ حکومت کی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے قاضی فائد عیسیٰ کو جگہ دی جا سکے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے سخت خلاف ہیں. سخت خلاف مطلب یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب چاہ رہے ہیں کہ اگر وفاقی آئینی عدالت بنتی ہے یا وفاقی آئینی بینچ بنتا ہے تو وفاقی آئینی عدالت بنتا ہے تو اس کے لیے جو ہے یا سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں, چیف جسٹس جو ہے, اس کے لیے جو ہے وہ 3 نام جائیں, پینل جائے برابر. تو جب یہ پینل جائے گا تو یہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف اپنا بلاول بھٹو پیپلز پارٹی, ان دونوں جماعت چاہ ہی رہے ہیں کہ یار ایک طرف سے دعویٰ ہے کہ 5 نام جائیں, دوسری طرف سے ہے کہ 3 نام جائیں. اب یہ اتنا بڑا مسئلہ ان کے لیے نہیں لگ رہا, مگر ہے بڑا مسئلہ, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جسٹس یحییٰ آفریدی جو 3 نمبر کے جج ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ نہ جسٹس منصور علی شاہ ہو, نہ جسٹس منیب ہو, نہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہو, جسٹس یحییٰ آفریدی ہو. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی سوئی یہاں پہ اٹکی ہوئی ہے. باقی تمام تر مطالبات میں میرے خیال میں جو حکومت چاہ رہی ہے وہی ہوگا. اب حکومت کا جو مین مدعا جو مولانا فضل الرحمان صاحب یحییٰ آفریدی کی بات کر رہے ہیں, اب یحییٰ آفریدی پہ حکومت کیسے راضی ہوگی, تو یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. حکومت یہی چاہ رہی ہے کہ ایک تو اگر قاضی فائد عیسیٰ نہیں ہے تو قاضی فائد عیسیٰ کے متبادل 5 ججز کے نام جائیں, اس میں ان کا متبادل جو ہے وہ جسٹس امین الدین ہے. کیونکہ جو ریلیف قاضی فائد عیسیٰ نے اپنے دور میں اس ٹینیور میں جو ان کا چل رہا ہے ابھی تک 25 کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی وہ کام کر رہے ہیں, چیمبر ورک پہ جا ہی نہیں رہے. ان کا کام یہ تھا کہ وہ چیمبر ورک پہ جاتے, مختلف ہائی کورٹس کے دورے کرتے, مگر نہیں, حکومت کو ریلیف دینا ہے ہر حال میں. کل بھی جو سماعت ہونی ہے وہ بھی آئینی ترامیم کے حوالے سے درخواست گئی ہے, اس کو بھی سیکیور کرنا ہے. اس طرح 63A کو ہم نے دیکھا, یہ جو 63A ہے نا, آپ یاد رکھیں یہ وفاقی حکومت کے گلے کا پندہ بنے گی. یہاں پہ تو یہ آئینی ترامیم کر لیں گے, مگر اگر حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی بن گئی تو یہ جو 63A کا راستہ کھولا گیا ہے قاضی فائد عیسیٰ نے, جو وفاقی حکومت کے کہنے پہ جو 2 سال بعد یہ کیس سماعت کے لیے اس کی نظر ثانی منظور کی, اور اب جو ایک ووٹر ہے, اب ممبر قومی اسمبلی ہے یا سینیٹر ہے, وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے گا, وہ ووٹ شمار ہوگا. اب نااہل ہونا نہ ہونا وہ تو دوسری بات ہے, وہ چھوڑے, ان کو ووٹ چاہیے. تو اسی طرح کل کو اگر اس حکومت کے لیے کوئی مشکل آ گئی تو اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی انبن ہو گئی تو کسی بھی طریقے سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دی جا سکے گی آسانی سے, یا تیسری کسی پارٹی کو آسانی سے وزیر اعظم چینج کیا جا سکے گا. یہ ایک راستہ جو بند تھا اس راستے کو دوبارہ کھولا گیا, یہ بڑی ہوشیاری سے یہ راستہ کھولا گیا ہے. اب اس ٹائم پہ تو یہ ان کے فیور میں چلا جائے گا کہ یہ تحریک انصاف کے ووٹ جو ہیں ووٹر کو توڑ پائیں گے, ان کو ڈرا سکیں گے, ان کو دمکا سکیں گے, ان سے کسی طریقے سے ان کا ووٹ جو ہے آئینی ترامیم کے لیے لے سکیں گے. کیونکہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب تمام شرائط بھی پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی مان لیتے ہیں تو 8 ان کے ساتھ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور 5 جو ہیں وہ سینیٹرز ہیں. اس ٹائم پہ حکومت کی تعداد جو ہے وہ 213 ہے, یہ 7-8 آ جاتے ہیں 221 بن جاتا ہے. 3 قومی اسمبلی کے ممبر ان کو چاہیے, جس کے لیے قاضی فائد عیسیٰ نے 63A منظور کر کے ان کی پلیٹ میں رکھ دیا کہ جاؤ اب تحریک انصاف کے بندوں کو توڑنا آپ کا کام ہے. تو 3 بندے تحریک انصاف کے یہاں سے توڑ دیے جائیں گے, اور بلوچستان سے بھی کوشش ہو رہی ہے کہ مختلف پارٹیوں کی جو چھوٹی موٹی پارٹیاں ہیں وہاں سے جو ہے ممبرز قومی اسمبلی کو توڑا جا سکے. اور اسی طرح سینٹ میں جو ہے وہ 64 جو ہے وہ میجک نمبر ہے, اور حکومت کے پاس اس ٹائم جو ہے 58 ہے. تو 5 مولانا صاحب کے ہیں تو یہ 53 ہو جائے گا. 1-2 سینیٹر کم ہیں, وہ بھی یہ آسانی سے جو ہے پیدا کر لیں گے. اور کیونکہ 63A کو تو ویسے بھی قاضی صاحب نے اڑا دیا, اور اب یہ حکومت آسانی سے اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جو MNAs اس ٹائم پہ کمزور تھے, مطلب ان کو ڈرایا جا رہا تھا, ان کے بیٹوں کو اٹھایا جا رہا تھا, وہ MNAs تو ہیں پختونخوا آ گئے ہیں فیملی سمیت. یہاں پہ حکومت نے ان کی رہائش کا انتظام کر دیا ہے. مگر 1-2 سینیٹرز ایسے ہیں جس میں ایک فیمیل سینیٹر ہیں جن کا بیٹا اغوا کر لیا گیا ہے. انہوں نے ایک راستہ بنا دیا کہ میرا بیٹا اغوا ہے, اور وہ میرے خیال میں ووٹ کر پائیں گی.
اسی طرح ایک اور سندھ کے سینیٹر ہیں، ان کو بھی تقریباً راضی کر لیا گیا ہے۔ تو 2 سینیٹر انہوں نے پہلے سے راضی کر لیے، اور 3 ممبران اسمبلی جو ہیں قومی اسمبلی کے، وہ تحریک انصاف کی توڑ لیں گے، اور بلوچستان سے ایک آدھ جو ہے وہ لے لیں گے۔ تو یہ آئینی ترامیم کر لیں گے۔ اب آئینی ترامیم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم بار بار اس پہ بات کر چکے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت کا ایک ہی مقصد ہے، ایک سیاسی پارٹی کو فکس کرنا، ایک سیاسی پارٹی کی لیڈر کو فکس کرنا، ورنہ اس وفاقی آئینی عدالت کا مقصد کوئی ہمیں آسانی سے سمجھائے کہ اس ٹائم پہ پورے ملک میں 23 لاکھ کیسز جو ہیں وہ مختلف، جس میں سے 18 لاکھ جو ہیں وہ ملک کے مختلف ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہیں۔ فوجداری کے مقدمات ہیں، سول مقدمات ہیں، تو یہ دیوانی مقدمات ہیں، یہ سارے مقدمات سال سے چل رہے ہیں جو غریبوں کے، اور 4 لاکھ جو ہیں وہ ملک کے مختلف ہائی کورٹس میں ہیں، 53,000 اس طرح 53,000 جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے۔ تو ان سب یہ جو ہائی کورٹ کی کیسز ہیں، سپریم کورٹ کی کیسز ہیں، اور لوور کورٹس کے 18 لاکھ کیسز ہیں۔ 18 لاکھ، یہ 4 لاکھ اور یہ 53,000، ان میں 53,000 میں صرف 200 کیسز ہیں جو حکومت کو لینا دینا ہے۔ باقی ان سارے 23 لاکھ کیسز میں غریب آدمی کو ٹکے کا ریلیف نہیں ملنا اس وفاقی آئینی عدالت سے۔ یہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے عوام کے لیے، عوام کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، عوام کی مشکلات کو آسان بنانے کے لیے، یا عدلیہ میں اصلاحات لانے کے لیے یہ نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کا الیکشن ٹریبیونلز جو ہے، جو وہ سیکیور ہو، ان کے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو رکھا جا سکے۔ آئینی ترامیم ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ میں اپنے ججز کو سیاسی بنایا جا رہا ہے۔ جب آپ 3 رکنی پینل دیں گے ججز کا، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ ججز کمپٹیشن میں ہوں گے، وہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے ہر چیز وہ کریں گے۔ تو کیونکہ 3 رکنی پینل جائے گا، سب کو پتہ ہوا کہ یار ان 3 لوگوں میں میرا نام بھی ہو، تو سینیارٹی بیس جو 175A ہے، جس کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ کو 4-5 مستقبل کے چیف جسٹس صاف نظر آ رہے ہیں۔ آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، اس کے بعد جسٹس منیب اختر ہیں، اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک ہیں، ان کے بعد جو ہے جسٹس امین الدین ہیں۔ تو آپ کو پورا 2030-32 تک آپ کو دکھائی دے رہا تھا۔ اب وہ خوبصورتی کو ختم کر کے آرٹیکل 175A کو اڑایا جا رہا ہے، وہ ختم کر دی جائے گی۔ اب سپریم کورٹ میں آسانی سے جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب، تو اس ٹائم پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، وہ مریم نواز کو، نواز شریف صاحب کو بٹھا کے فیصلہ کریں گے کہ یہ 3 ججز ہیں، اس میں کون سا جج لینا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، جب ایک سیاسی جماعت ایک ججز کا انتخاب کرے گی تو وہ مل بیٹھ کے ہی کرے گی نا۔ یا نواز شریف صاحب بتا دیا کریں گے کہ یہ لسٹ میرے پاس بھیجو، 3 نام ہے، مریم سے صلاح کرنے کے بعد ایک پہ ٹیک کر دے گا کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ سیاسی ججز سیاسی بن جائیں گے۔ اس میں 7-8 پھر اگر آئینی عدالت بناتے ہیں تو 7 ججز کو لیا جائے گا۔ جو جوڈیشل کمیٹی ہوگی وہ لے گی، اور پارلیمانی کمیٹی اس میں بنا دی جائے گی، مگر لب لباب یہی ہے کہ وہ 7 ججز بھی سیاسی ہوں گے۔ تو وفاقی آئینی عدالت بنا کے اس ٹائم پہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر حکومت کو لگ رہا ہے کہ یار یہ ججز جو تیور دکھا رہے ہیں، سپریم کورٹ کے 8 ججز جو انہوں نے مخصوص فیصلہ دیا ہے، ان کو ٹھیک کرنا بھی ہے، ان کو دکھانا بھی ہے، ان کو سمجھانا بھی ہے۔ وہاں پہ وفاقی جو ہائی کورٹس کی ججز ہیں، ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے آپ اسلام آباد کے جج کو اٹھا کے کسی بھی کورٹ میں بلوچستان پھینک سکتے ہو۔ اگر یہ بھی منظور ہو جاتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اس پہ بھی راضی کر لیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس میں بھی کلیش چلا رہا ہے کہ یہ ترامیم میں 3-4 پوائنٹ مولانا صاحب نے اٹھائے۔ اب سعودیہ کی طرف سے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کنٹرول کیا گیا، یہ جو پہلے سے پلان چل رہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، مولانا کو راضی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو سعودی عرب سے جو اب ڈائریکٹلی کنگ تو نہیں ہوں گے، مگر ان کے آزو بازو میں رائٹ آرم لیفٹ آرم جو ہے، ان کے ذریعے جو ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو فون کیا گیا ہے کہ آپ کی گرمی جو ہے اس کو کم کریں، اس میں نرمی لائیں، اور کوشش کریں اس سے پاکستان کا مستقبل جو ہے جڑا ہوا ہے، اور کوشش کریں کہ اس کو ملکی مفاد میں دیکھیں، اور آئینی ترامیم پہ جو ہے وہ نرمی دکھائیں، اور اس میں بھاگ دوڑ کریں۔ اب اس ٹائم سے ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود سب کے در پہ جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے سارے لوگ جو ہے وہ مولانا کے در پہ آ رہے تھے۔ جو سٹانس لیا تھا مولانا نے، ایک اصولی سٹینڈ لیا تھا اور ایک عوامی سٹینڈ تھا، اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اب یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سعودیہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کنٹرول کیا گیا ہے،
ان کو بتایا گیا ہے کہ تھوڑی نرمی لے کے آئیں. تو میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑے پولیٹیشین ہیں, ایک دوراندیش سیاستدان ہیں. وہ بڑے طریقے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں, نپی بات کرتے ہیں, مفاہمت کی سیاست بھی کرتے ہیں, مفادات کی سیاست بھی کرتے ہیں, اصولوں کی سیاست بھی کرتے ہیں. تو ان تینوں میں کبھی اصولی بن جاتے ہیں, کبھی مفادات آ جاتی ہیں آڑے, اور کبھی مفاہمت آ جاتی ہے. تو وہ ان تینوں سے, مفاہمت سے, مفادات سے اور اصول سے تھوڑا تھوڑا چک کے آگے چل رہے ہیں. اور اس ٹائم پہ حکومت بلاول بھٹو کا کام انہوں نے خود شروع کر دیا کہ وہ خود دکھا رہے ہیں نا. آپ کو بتا دیا جاتا ہے تو آپ بلاول کے در پہ چلے جاتے ہو. اپنی جگہ پہ پتھر پڑا رہتا ہے تو وہ بھاری ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اس ٹائم تک بہت بھاری تھے, ہر بندہ آ رہا تھا. پی ٹی آئی بھی ان کے پاس آ رہی ہے, کیونکہ 8 قومی اسمبلی کی ووٹس ہیں ان کے, اور 5 ان کے سینیٹر ہیں. یہ بہت میٹر کرتا ہے, یہ بڑی اکثریت ہے مولانا کی. اس ٹائم پہ حکومت کو ہر حال میں چاہیے, مگر حکومت سمجھ رہی ہے کہ ہم ہر حال میں ترامیم لے کے آ رہے ہیں. تو جب یہ اتنے کنفرم تھے بلاول اور نواز شریف, تو سمجھ جائے نا کہ ایک بندہ, ایک اپوزیشن کے لیڈر جو مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, وہ بولتا ہے کہ آئینی ترامیم حکومت کی یکسر میں مسترد کرتا ہوں. تو یہ کیا یکسر کیا ہو گیا کہ جو مسودہ انہوں نے تیار کیا وہ پورا کہ پورا مسترد. اب دوسرا مسودہ 10 منٹ میں یا 1 دن میں, 2 دن میں, 5 دن میں تو نہیں آ سکتا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کوشش کر رہے تھے کہ اس کو قاضی صاحب کے جانے کے بعد جو ہے وہ آگے کیا جائے. مگر ابھی 18-19 کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے. 18-19-20 تک یہ آئینی ترامیم جو ہے وہ منظور ہو جائیں گی اور ملک میں قانون بن جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ ججز جو موسٹ سینئر ججز سپریم کورٹ میں ہیں, لاہور ہائی کورٹ میں ہے, پشاور ہائی کورٹ میں ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, 8-10 ججز, 12 ججز, 15 ججز ریزائن دے دیں. ریزسٹنس بھی ہو سکتی ہے عدلیہ کی طرف سے, مگر چونکہ اس ٹائم پہ چیف جسٹس جو ہے وہ خود ان معاملات کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے, قاضی فائزی صاحب. ان کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ حکومت نے 3 ماہ پہلے کر دیا تھا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں 3 ماہ پہلے ان کے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا تھا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 3 ماہ پہلے اس حکومت نے قاضی صاحب کا نوٹیفیکیشن کر دیا, اور پھر قاضی صاحب کے پورے ٹینیور میں آپ ان کے فیصلے دیکھ لیں, سارے فیصلے ان کے تحریک انصاف کے خلاف گئے. اور جتنی بھی سپورٹ حکومت کو چاہیے اس سے ٹرپل سپورٹ ہر فیصلے میں حکومت کو دی ہے. چاہے وہ 63A جو ایک بہت بڑی فری ہٹ حکومت کو دی ہے, چاہے ٹریبیونلز ہو, پنجاب کے ٹریبیونلز من پسند ججز الیکشن کمیشن کو اور پنجاب حکومت کو, وفاقی حکومت کو دی گئے ہیں. چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز کے خطوط تھے, ان پہ خاموشی اختیار کر لی. چاہے ججز کے دیگر بار سے اور دیگر ہائی کورٹ سے ان کی آوازیں تھیں, ان کو دبایا گیا. چاہے وہ عمران خان کے خلاف کتنے کیسز سے, سب کیسز میں سامنے کھڑے رہے. اور جو 3-4 بندے ترامیم کے لیے ایکسٹرا چاہیے تھے, قاضی صاحب نے وہ بھی ان کے کیسز ٹریبیونل نہیں بھیجے, اور الفاظ استعمال کیے کہ فارم 45 جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا, سامنے بکسے پڑے ہیں. بابا بکسے تو الیکشن کمیشن کے پاس پڑے ہیں. جو پہلے 2000 ووٹ مسترد ہوئے تھے, آپ نے 14000 مسترد کر دیے, 12000 مسترد کر دیے, 8000 مسترد کر دیے, 6000 مسترد کر دیے, اور ان کو جتوا دیا. ان کا اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ 3 نشست سے پکڑو, اور وہ پاکستان تحریک انصاف سے لے کے ان کے کیسز ٹریبیونل میں جانے چاہیے تھے. قاضی صاحب نے ڈائریکٹلی پاکستان مسلم یونین کو دے دیے. کیوں؟ آئینی ترامیم کر رہے تھے نا. تو یہ پورا 1 سال سے بنا بنایا پلان جو تھا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو موسٹ سینئر جج ہیں, جن کا رائٹ بنتا ہے, مگر اس کو جو ہے, اور جسٹس منیب کو نہیں رکھنا چاہ رہے. کوشش کر رہے ہیں کہ یہ 2-3 ججز جو ہے یہ فوری ریزائن دیں اور نکل جائیں. تو اس ٹائم پہ یہ طریقہ کار چل رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کرنے کا ان کے پاس جو راستہ تھا وہ انہوں نے پہلے سے بانپ لیا تھا. یہ اس لیے اتنے مطمئن تھے. آخر کار انہوں نے سعودیہ کو فون کیا, اور سعودیہ سے ہی مولانا صاحب کو فون آ گیا کہ آپ تھوڑی نرمی دکھائیں, گرمی کم کریں, اور ملکی حالات کو دیکھیں, اس سے ملک کا فائدہ ہے, اور ان میں ان کی مدد کریں. اپنے اگر 1-8 مسائل ہیں وہ بیچ میں ڈال دیں ترامیم, تاکہ فیس سیونگ ہو سکے. وہ فیس سیونگ بھی ہوگی اور ترامیم بھی ہو جائیں گی. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.